बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा इमरान खान को माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से गैर आइनी और गैर कानूनी कैद को 165 दिन मुकम्मल हो गए। इमरान खान का आपके नाम एक ही पैगाम कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। इमरान खान खैरियत से हैं, इमरान खान बड़े पुरसकून हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम अब उनका अहवाल आपके सामने रखा करेंगे। आज बल्कि ख़बर का आगाज़ इमरान खान के पैगाम से करेंगे। और पहले आपको बड़ी ख़बर ये दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेवल प्लेइंग छीने जाने के बावजूद इस वक्त जो इस्लामाबाद के बाखबर हल्के हैं, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी ज़ेर बहस है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी आखिर है क्या, और प्लान ए और प्लान बी की नाकामी के बाद प्लान सी किस तरह से कामयाब होगा, अहम तरीन ज़रिए का इंकशाफ रखेंगे आपके सामने। और कौन है वो जो इन हालात के अंदर भी ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो सूबों के साथ साथ मरकज़ में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में इसके बावजूद इन हालात के अंदर भी आ सकती है। एक खुफिया वीडियो लीक उसके बाद फिर वायरल हुई वक्त से पहले, वो क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। और क्यों ये कहा जा रहा है कि नज़र यूं आ रहा है कि हाफिज काजी फार्मूला जिस पर लंदन प्लान के तहत अमल दरामद होना था, बज़ाहिर वो फ्लॉप हो गया है 8 फरवरी के आने से पहले ही। मामले का आगाज़ करेंगे इमरान खान की गुफ्तगू से, जो उन्होंने अडयाला जेल के अंदर मीडिया से की। इमरान खान ने कहा कि किसी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, क्योंकि एक दुर्फंतरी छोड़ी गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर ले और पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नून लीग का मुकाबला करे। लेकिन इमरान खान ने इस किस्म के किसी भी ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। और इमरान खान ने कहा कि परसों एक अंपायर ने नो बाल दी, एक दूसरा अंपायर भी है और दूसरे अंपायर का नाम आप नहीं चला सकते। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद से इनकार किया। गैर रस्मी गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि लंदन प्लान के तहत मुझे जेल में डाला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की गई। और नवाज शरीफ की यह तारीख है कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर्स को साथ मिलाकर खेलता है। परसों एक अंपायर ने नो बाल दी, दूसरे अंपायर का नाम आप नहीं चला सकते। पेशगोई कर रहा हूं कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। इमरान खान 165 दिन के अंदर 165 दिन से जेल के अंदर, इंतहाई पुरसकून, रब की ज़ात के ऊपर यकीन, आवाम की हमायत का मुकम्मल एतमाद, और ये कह रहे हैं कि वो वक्त से पहले ये पेशगोई कर रहे हैं, जहन नशीन कर लें कि इनके साथ बुरा होने वाला है। उससे पहले उन्होंने दोनों अंपायरों का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। एक अंपायर डेफिनेटली काजी फैज़ ईसा साहब, दूसरा अंपायर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब उन्होंने इशारा किया। और फिर उन्होंने कहा कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। यानी वो सिर्फ पाकिस्तान के सियासी माफिया का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों के मुतल्लिक भी बात कर रहे हैं। सवाल स्पेशली उनसे पूछा गया पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के हवाले से, क्योंकि ये दरफुंतनी छोड़ी जा रही है। तो इमरान खान ने कहा कि किसी तौर इंतखाबी इत्तेहाद उनके साथ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने वजाहत के साथ ये तफसील बयान की, मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक पैगाम पहुँचाया कि नवाज शरीफ के केस लंदन प्लान के तहत ख़त्म किए गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज ने तोशा खाना से जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लीं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि साइफर का ओपन ट्रायल किया जाए ताकि लोगों को हकाइक का पता चले। ये मुझे कहते हैं कि साइफर को सीक्रेट क्यों नहीं रखा, ये बात करते हैं। तो जिस तरह से ये साइफर के मामले को लेकर चल रहे हैं, उससे क्या पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी नहीं हो रही। और ये जो इमरान खान की गुफ्तगू है, ये इंतहाई अहम तरीन मौका के ऊपर सामने आई है, क्योंकि इस गुफ्तगू से एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो छीना गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, उन्हें अब पूरे पाकिस्तान से जो पाकिस्तान में जो है वो आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलाट किए जा रहे हैं। कई जगह पर तो बड़े मुज़ाका खेस किस्म के जो हैं वो इंतखाबी निशानात जानबूझकर जो है वो दिए जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का जो रास्ता है हर सूरत जो है वो रोका जाए। लेकिन इस हवाले से
جناب پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن سیل ہے وہ کام کر رہا ہے جناب بڑا زبردست. جیسے فرض کریں اب قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 59 سے اگر ہم ذکر کریں جو ایک لسٹ سامنے آئی ہے تو این اے 59 تلہ گنگ چکوال سے محمد رومان کو گھڑیال، اور پھر این اے 118 عالیہ حمزہ کو ڈائس، این اے 119 سے شہزاد فاروق کو ٹرالی، این اے 121 سے وسیم قادر وکٹ کے نشان پر، این اے 122 پر پی ٹی آئی کے جو سردار لطیف کھوسہ ہیں انگریزی حروف تہجی کے، این اے 123 سے افضل عظیم کو ریڈیو، این اے 124 سے ضمیر ایڈوکیٹ کو ڈولفن، این اے 127 سے ظہیر عباس کو گھڑی. مطلب یہ نام آپ کے ذہن نشین کرنے ہیں. این اے 128 پہ سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ، میاں اظہر کو وکٹ، این اے 130 پر یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ. یعنی یہ جتنے بھی انتخابی نشانات ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس پر بڑی محنت کر رہا ہے، اور ایک ایک حلقے سے جو تمام حلقے ہیں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے 297، سندھ کے 130، خیبر پختونخوا کے 115، بلوچستان کے 50، اور اسی طرح قومی اسمبلی کے پنجاب کے اندر جو شیئر ہے 141، سندھ میں 161، کے پی میں 45، بلوچستان میں 16. یہ قومی اسمبلی کے 266 حلقے بنتے ہیں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے 592، کل ملا کر یہ تقریباً 858 حلقے بنتے ہیں. اور ان 858 حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جنہوں نے 825 سے زائد امیدواروں کو جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیے تھے، اور اب بلہ انہیں نہ دے کر انہیں آزاد امیدوار جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی ہے، ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب خیبر پختونخوا میں جو 4 بڑی سیاسی جماعتیں خود کو گردانتی ہیں وہ بیشتر حلقوں پر امیدوار ہی کھڑے نہیں کر سکیں، جن میں جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی شامل ہیں. جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ یہ ہے جناب کہ ایون جو پارلیمنٹیرینز ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک صاحب کی، وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 65 حلقوں کے اوپر ان کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے. اور عوامی نیشنل پارٹی جس نے حکومت کی صوبے میں وہ 20 صوبائی حلقوں پر امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے. پیپلز پارٹی 14 صوبائی حلقوں پر انہیں امیدوار ہی نہیں ملے. اور اسی طرح نون لیگ جو کہ وفاق میں کئی بار حکومت بنا چکی ہے انہیں 10 حلقوں میں امیدوار ہی نہیں ملے. جمعیت علماء اسلام جو پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی مخالف کے طور پر خود کو پیش کرتی ہے انہوں نے 5 حلقوں پر امیدوار نہیں کھڑے کیے. دوسری جانب ایک حلقے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ایک حلقے کے اوپر کوئی ایک امیدوار نہیں ہے. مطلب جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں تو این اے 32 سے جو پشاور کا حلقہ ہے پی ٹی آئی کے 9 امیدوار سامنے آ گئے. یعنی اتنی بڑی تعداد میں امیدوار ہیں. 9 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے تھے. آصف خان، شیر افضل مروت، عرفان سلیم، الیاس محمد، سمد مرسلین، رضوان بنگش، جناب اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیگر بھی نام ہے جس کے اندر جو ہے وہ جاوید نسیم. مطلب یہ 9 کے قریب نام ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ان کے امیدوار ہیں وہ ہوں گے آصف خان، باقی لوگ اپنے کاغذات واپس لیں گے. لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پر 4 بڑی سیاسی جماعتیں جنہیں جو 10 15 20 25 حلقے خالی چھوڑ رہی ہیں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک حلقے کے اوپر ان کے 9 امیدوار ہیں. یہاں سے جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں. اور پرویز خٹک صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے خواب میں چیچڑے، پرویز خٹک صاحب کا بیان سامنے آیا، موصوف فرماتے ہیں کوئی بھی مجھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے سے نہیں روک سکتا. اب یہ صورتحال ہے کہ امیدوار ہے نہیں اور موصوف کہتے ہیں کوئی وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں روک سکتا. دوسری طرف نون لیگ کے اندر جہاں کئی حلقوں کے اوپر انہوں نے امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے، ایسی صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان کو لوگ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں. جیسے انتخابی ٹکٹ نہ ملنے پر نون لیگ پنجاب کی نائب صدر ہیں سمیرہ ملک، اب نائب صدر اہم ترین عہدہ ہے، انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑنے کا اعلان کر دیا کیونکہ انہیں جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا. اچھا، دوسری جانب الیکشن کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس تھیں، آج ایک یہ کہ تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست باقاعدہ طور پر کہا جائے نا کہ منہ پر چپیڑ مار کر موجودہ جو چیف جسٹس ہیں، جانبدار چیف جسٹس، پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس کے کوڑے دان میں خود کو پھینکنے والے جسٹس، ان سے واپس لے لی گئی یہ درخواست کہ نہیں جناب ہمیں کسی قسم کی کوئی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہمیں آپ سے نہیں چاہیے. اور اپڈیٹ یہ ہیں کہ پرنٹنگ کارپوریشن کو بھجوا دیے گئے ہیں جناب بیلٹ پیپر چھپائی کے لیے، اور عام انتخابات کے لیے تقریباً 25 کروڑ کے قریب جو بیلٹ پیپر ہے وہ چھاپنے کا فیصلہ کیا گیا. ڈیفینیٹلی 12 کروڑ کے آس پاس جو ہے ووٹر ہے
اور 2 بیلٹ پیپر قومی کے بھی صوبائی کے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے 25 کروڑ ایک بڑی تعداد ہے، 25 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں۔ اور ایک ویڈیو جو ہے وہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ وقت سے پہلے وائرل ہو گئی ہے، یہ بڑی امپارٹنٹ ہے پلان سی کی جانب بڑھنے سے پہلے۔ بلکہ پہلے بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق، کیونکہ ایسا جس قسم کی چیزیں آج کل اس حکومت کے دور میں ہو رہی ہیں اور اس اسٹیبلشمنٹ کے دور میں ہو رہی ہیں، ماضی میں اس قسم کی چیزیں پاکستان میں نظر نہیں آتی تھیں۔ ایک کتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں، بہرحال اس قسم کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا تھا جیسا ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کے بہنوئی کا انتقال ہوا، ان کے بہنوئی کے جنازے تک میں انہیں شرکت کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور وہ اب دیدہ ہو گیا آج عدالت کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہن کو جو ہے وہ پرسہ بھی نہیں دے سکا، اور لیول پلینگ فیلڈ اور باقی ساری چیزیں تو چلیں وہ بالکل دے ہی نہیں رہے، اور بیٹی کو میری شہر چھوڑنا پڑا، اسکروٹنی کے لیے گئی تو اس کے کاغذات چھینے گئے۔ ہم جو ہے وہ جس کے پاس جو بھی نشان ہے وہ اسے بلہ سمجھے، ہم جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ ہم آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ بلہ چھیننے کے باوجود آپ الیکشن جو پولنگ ہے نا، لوگوں کو الیکشن لڑنے ہیں تو پولنگ جو ہے وہ صاف اور شفاف کرائیں، دیکھ لیتے ہیں کہ پھر آپ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ پلان سی کے متعلق جناب بات چل رہی ہے اسلام آباد کے اندر، اور پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے پلان سی شیئر بھی کیا ہے۔ اس پر کچھ لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ کیا واقعی پلان سی جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن میرے خیال میں جنگ جیو نے اس کو اس طرح سے کہا کہ یہ پلان سی ہے۔ اصل بات انہوں نے نہیں بتائی کہ پلان سی تک پہنچے گی کیسے طریقے انصاف۔ اچھی بات ہے کہ پلان سی کو ابھی اپنے پاس محفوظ رکھا، چھپا کر کا۔ انہوں نے کہا جناب 15 کروڑ موبائل فون ہے ملک کے اندر، اور ان میں سے جناب جو ہیں وہ 10 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ ووٹر ہیں، اور ہم ان کے ذریعے جو ہے وہ ووٹرز تک پہنچیں گے۔ اور اگر پولنگ کے دن 70 75 80% لوگ اگر نکل آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ دھاندلی کرنا مشکل ہوگا بہت زیادہ۔ یعنی یہی پیغام آپ کو بھی، پاکستانی عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو، کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ گھروں سے نکلیں، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 70 75% تک لے جائیں، تاکہ وہ خفیہ ہاتھ جو ان الیکشن کے اندر یہ تمام تر پری پول ریگنگ کرنے کے باوجود پولنگ ڈے والے دن بھی ریگنگ کرنا چاہتے ہیں، پوسٹ پول ریگنگ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے کام اس وقت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر پوسٹ پول جس کو کہتے ہیں کہ جناب ڈالڈا ڈالنا، وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ووٹرز کم تعداد میں نکلیں، 40 45% ٹرن آؤٹ رہے، تو پھر جو ووٹ بچ جاتے ہیں انہیں وہ مرضی سے اپنے مرضی کے ڈبوں میں ڈالتے ہیں۔ تو پلان سی یہ ہے کہ بقول جو ہے ہمایوں صاحب کے، ہمایوں مومن جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، کہ بڑی تعداد میں 75 سے 80% جو لوگ ہیں وہ نکلیں گھروں سے باہر، ووٹ کریں، تاکہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس نظام سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی جو حل ہے وہ ہم آگے جا کر جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے اوپر انہوں نے بھی پلان واضح نہیں کیا کیا پلان ہوگا، لیکن کچھ آئینی اور قانونی آپشن بہرحال موجود ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہمیں پہلے فیز کے اندر اگر مخصوص نشستیں اگر ہمیں نہ بھی ملیں تو ہم مرکز کے اندر، پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بنا لیں گے۔ اچھا، میری جو آبزرویشنز اور ریڈنگ ہے، جو سرویز اس وقت تمام تر بتا رہے ہیں کہ اگر ووٹ ڈل جاتا ہے ان لوگوں کو جو واقعی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور نشان لوگوں کو اگر سمجھ آ جاتا ہے، تو پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ کانٹیسٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت پیپرز کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، عمران خان کے نام پر جو ووٹ دینے والے امیدوار ہیں، وہ پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر اور مرکز کے اندر واقعی نون لیگ سے خاصا آگے ہیں۔ اور اگر پھر وہ آزاد امیدوار ساتھ نہیں چھوڑتے، جیسا کہ وہ جو ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے، پی ٹی آئی پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے، پی ٹی آئی امیدواروں کی قرآن پاک پر حلف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وفادار رہنے کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور قرآن پر انہوں نے حلف لیا، اور کارکنوں کے اوپر اعتماد بھی انہوں نے بحال کیا اپنا۔ انہوں نے کہا کہ کارکن ہمیں ووٹ دیں، حلف لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور مختلف مقامات سے یہ ویڈیوز آئی ہیں، کے پی کے سے خاص طور پہ آئی ہیں بڑی تعداد میں، کہ انہوں نے کارکنوں کی موجودگی میں قرآن پاک پر حلف لیا ہے۔ ان میں جو کچھ ویڈیو زیادہ وائرل ہوئی ہیں ان میں NH4 سوات سے سہیل سلطان صاحب ہیں، PK9 سے سلطان روم صاحب، PK12 سے یامین خان صاحب، اور PK73 سے امیدوار جو ہیں وہ علی زمان، اسی طرح NH6 کے امیدوار بشیر خان سمیت دیگر جو امیدوار ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ قرآن پاک کے اوپر حلف لیا ہے، اور اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ الیکشن
جیتنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے، کسی صورت جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور یہی آپ کا بھی وعدہ ہے، یہی آپ کا بھی نعرہ ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔